आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में हुकूमती करप्शन की कहानियां ख़त्म नहीं हो रही और एक नया बाब सामने आया है। सिंध के स्कूलों में इस वक्त 15 लाख से ज़ायद स्कूलों में डेस्क की कमी है। स्कूल हैं, दीवारें हैं, छतें हैं, मगर तालिब इल्मों के बैठने के लिए डेस्क नहीं हैं। मगर इससे भी पैसे बनाने का अमल सामने आया है और इस मरतबा सिंध हुकूमत के एहलकारों ने इसे करप्शन का नया ज़रिया बनाया है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए डेस्क ख़रीदारी इसके लिए इस्तेमाल हुई है और 300% से ज़ायद जो मार्केट कीमत है इन डेस्क की, 300% महंगी डेस्क ख़रीदी गई है और इसका ठेका दिया गया है। 1,40,000 डेस्क ख़रीदनी है और इसके लिए फ़ी डेस्क हुकूमत सिंध 29,500 रुपये कीमत अदा कर रही है। यानी सूबे के तालीमी बजट को सीधा साधा 3 अरब रुपए का टीका लगेगा इजाफी, क्योंकि जिस रकम से ख़रीदी जा सकती है उसमें करप्शन ना की जाए तो 3 अरब रुपए बचत हो सकती है। इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह को एक बाकायदा ख़त में इसकी तफसीलात आगाह की हैं और उनको कहा है कि सूबे का महकमा तालीम बच्चों की डेस्क 300% इजाफी कीमत पर ख़रीद रहा है, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान होगा। इस साल जून में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने सूबे के स्कूलों में 1,40,000 डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 4 ठेके दिए। इनकी मालियत 5 अरब रुपए है, यानी एक डेस्क की कीमत 24,000 से लेके 29,500 रुपये बन रही है। जबकि 2 साल कबल 50,000 डेस्क की ख़रीदारी के लिए स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट यानी इसी डिपार्टमेंट ने टेंडर किया था और उस वक्त मौसूल होने वाली बोलियों में टैक्स समेत एक डेस्क की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 5,700 रुपये से 6,860 रुपये थी, लेकिन महकमे ने इस कीमत पर ठेका नहीं दिया था। अगर 5,700 रुपये फ़ी डेस्क कीमत का 23,985 रुपये फ़ी डेस्क कीमत से मुकाबला किया जाए तो ये 320% ज़्यादा बनती है, जिससे सूबाई ख़जाने को 3.3 अरब रुपए का नुकसान होगा। देखें, अगर मिनिस्टर एजुकेशन के इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में क्या होगी भाई, मैंने तो डेस्क नहीं खरीदी हो। दूसरी बात ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या दीगर बहुत सारे सर्वे हैं, ये सर्वे चेंज होते रहते हैं। कई लोग, मैं उन पर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आपने बात की है इसको ज़रूर चेक किया जाना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले जो मिनिस्टर थे एजुकेशन के सईद गनी साहब, वो भी बहुत कॉम्पिटेंट थे और इन चीज़ों को नज़र रखते थे। इसमें मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इसको चेक कर लिया जाएगा। इस मालूमात की हमने खोज लगाने की कोशिश की, इसकी मज़ीद मालूमात हासिल की, जिसे जो हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। क्या मालूमात जमा हुई है इस हवाले से? जो ट्रांसपेरेंसी का लेटर सामने आया है, अखबारात में ख़बरें छपी हैं, इस हवाले से सईद गनी माफ़ कीजिएगा नासिर हुसैन शाह साहब उसको डिनाई कर रहे हैं। क्या मालूमात है इस हवाले से? खान साहब, मैं आज महकमा तालीम के सेक्रेटेरिएट में गया था और वहाँ पे जो कंसर्न लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो इस सारे मामले को देखते हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हुई और उनसे मैंने मालूमात की कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो उनका ये कहना है कि ये जो एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले 10 साल से डेस्कों की ख़रीदारी नहीं हुई। यानी कि एक बहुत बड़ी नाअहली तो ये हुई है कि 10 साल में हर साल 5 अरब रुपए बजट में रखे जाते हैं, लेकिन वो पैसे लैप्स हो जाते हैं, उसे हुकूमत ख़रीदारी नहीं कर सकती। जिसका बड़ा रीज़न यही है कि वो उनको अपने मनपसंद ठेकेदार नहीं मिल सकते डेस्कों की ख़रीदारी का। तो उनका ये कहना है कि इस साल जो हमने डेस्कें ख़रीदी हैं या जिसका जो ठेका दिया है, वो हमने आला क्वालिटी की डेस्कें हम ख़रीदने जा रहे हैं, जिसमें शीशम की लकड़ी है और उसके अलावा उसमें स्टील की बॉर्ड्स हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मार्केट सर्वे कराया था और मार्केट सर्वे में जो रेट आए हैं उस रेट के बुनियाद पर ख़रीदारी ये हुई है, जिसका 29,000 रुपये तकरीबन एक डेस्क की कीमत लगाई गई है। तो उससे सवाल ये हुआ कि पिछले साल भी इसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक यही शीशम की लकड़ी, यही लोहे का उसका जो फर्नीचर का जो फ्रेम है उसमें शामिल था। तो वो डेस्क अगर आपको 6,000 रुपये में मिल रही थी फ़ी डेस्क, तो उस वक्त महकमे ने ख़रीदारी क्यों नहीं की? और 6,000 वाली डेस्क जो है 2 साल के अंदर 29,000 पे कैसे पहुंच सकती है? इतना इन्फ्लेशन रेट तो है ही नहीं कि 6,000 वाली चीज़ जो है ना वो 29,000 पे पहुँचे। तो उनका ये कहना है
کہ جی وہ ہم نے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو 6,000 والے اس ٹھیکیدار کو جس نے بولی دی تھی اس کو ٹھیکہ کیوں نہیں دیا گیا، اس کو ایوارڈ کیوں نہیں کیا گیا، اور تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت ہم نے جو اندازہ لگایا تھا کہ وہ 12,000 روپے کی فی ڈیکس تھی، لیکن اس نے جو بولی دی تھی وہ 6,000 کی تھی. تو اس سے بھی سوال یہ آیا کہ 12,000 والی ڈیکس جو ہے وہ 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 29,000 پہ کیسے پہنچ سکتی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس وقت 2 سال پہلے 12,000 لگایا تھا تو اب وہ 29,000 روپے پہ وہ ٹیکس اگر پہنچ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں ٹیکسز شامل نہیں تھے. وہ ٹیکسز جو ہے نا وہ تقریباً 21-22% ہوتی ہیں، جس میں GST لگا دے اور انکم ٹیکس لگا دے. تو یہ جو ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ بہت اس کا مطلب یہ کہ جب یہ ناصر شہنشاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن منسٹر کو نہیں پتا، تو یہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہے. دراصل یہ ڈیسکس کی خریداری کا ٹھیکہ جاری ہوا ہے، اسی قیمت پہ جاری ہوا ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ اس سے پہلے 2 سال پہلے اس کے لیے 6,000 روپے کوٹ کیے گئے تھے اسی ڈیسک کے لیے، اب وہ 30,000 روپے ڈیسک پہ ٹھیکہ دیا گیا ہے. ان تمام چیزوں میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے. جی بالکل، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی جو خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو، اس میں پیپرا کے ویب سائٹ پر پڑھا ہے. ان کی جو ایولیوشن رپورٹ ہے، یہ جو ایولیوشن رپورٹ ہے اور یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے اپنے ادارے جو سندھ پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی وہ ہینکی پینکی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. یہ خریداری ہوئی ہے اور وہ جو افسران ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کی پروکیورمنٹ کمیٹی بنی جس کے ہیڈ IBS سکھر کے VC ہیں، IBS سکھر کے VC ہیں، اور اس کے محکمہ کے سارے ڈائریکٹر اس کے ممبر ہیں. سابق جنرل لیفٹیننٹ معین الدین حیدر صاحب بھی اسی کمیٹی کے ممبر ہیں اور وہ ریکارڈ پر ہے. اور یہ 29,000 کی خریداری ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مارکیٹ پریس پہ کی، لیکن مارکیٹ میں سب سے اچھی جو ڈیکس ہے شیشم کی لکڑی اور لوہے کے فریم والی وہ 10 سے 11,000 روپے میں مل جاتی ہے. 29,000 روپے والا جو معاملہ ہے یہ یقیناً تحقیقات طلب ہے، جس کی تحقیقات ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کرکٹ ایک نیا سفر شروع کر رہی ہے. رمیز راجہ اب باقاعدہ قانونی طور پہ اس کے چیئرمین ہو گئے ہیں. وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 سال بعد پاکستان کے دورے پر ہے. انگلینڈ کی ٹیم T20 سیریز کھیلنے آ رہی ہے، پھر ورلڈ کپ سر پہ کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نئے چیئرمین کی آمد کے ساتھ ہی تنازعات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. ان سب کا احاطہ کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. توقعات کے مطابق سابق ٹیسٹ کرکٹر رمیز راجہ کل بلا مقابلہ چیئرمین PCB منتخب ہو گئے، جس کے بعد پاکستان کرکٹ کے سفر میں رمیز راجہ دور کا آغاز ہوا ہے. PCB کی تاریخ میں چوتھی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کسی سابق ٹیسٹ کرکٹر کو چیئرمین بنایا گیا ہے. اسی کے ساتھ پچھلے ہفتے 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلنے پاکستان کے دورے پہ پہنچ چکی ہے. اگلے ماہ انگلینڈ بھی پاکستان آ رہا ہے اور یہاں پہ وہ T20 میچز کھیلے گا. اکتوبر میں UAE میں T20 ورلڈ کپ کا میلہ ہے، اور جس وقت کے وہ چیئرمین PCB بنے ہیں یقیناً یہ پاکستان کرکٹ ایک نازک دور سے گزر رہی ہے. ان کی نامزدگی کے ساتھ ہی تنازعات کا بھی ایک نیا پٹارا کھلا ہے. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان ہوا تو اس پر ناقدین نے بڑی تنقید کی. یہاں تک کی بھی خبریں آئیں کہ پاکستان کے کپتان بابر اعظم بھی ٹیم سلیکشن سے خوش نہیں. معین خان کے بیٹے اعظم خان کی ٹیم میں شمولیت پر ہم نے بہت زیادہ تنقید سنی ہے. کچھ کا خیال تھا کہ پاکستان مڈل آرڈر میں شعیب ملک کی غیر موجودگی میں بھی اس کی تشویش کی بات ہے. اسی دوران ورلڈ کپ سے ایک ماہ قبل ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق، باؤلنگ کوچ وقار یونس مستعفی ہو گئے. اس نے بھی ایک تنازع کو جنم دیا، مگر رمیز راجہ سلیکشن کمیٹی اور ان کی منتخب کردہ ٹیم کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں. کل انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچز اور ڈومیسٹک کرکٹرز کے لیے انسینٹیوز کا اعلان کیا اور ساتھ ہی اپنا ویژن بھی عوام سے شیئر کیا. رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ٹیم سلیکشن پر جتنی بحث پاکستان میں ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. نتیجہ اچھا نہیں آیا تو قبلہ ضرور درست ہو جائے گا. جو ٹیم بن گئی ہے اب اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی. رمیز راجہ نے پاکستان کرکٹ کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ وہ کرکٹ نظام ٹھیک کرنے آئے ہیں. غلطیاں بھی ہوں گی مگر تنقید برائے تنقید نہیں سنوں گا اور یہ دھمکی نہیں ہے. چلیں، یہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پاکستان کے نامور سینئر سپورٹس جرنلسٹ وحید خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ وحید خان صاحب.
آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایک بار پھر، اگر غیر متوقع نہیں ہے کہ رمیز راجہ آئے، ایک نیا چیئرمین آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک سیلاب آ گیا کانٹروورسیز کا، کیا یہ سیٹل ہو جائیں گی چیزیں جلد؟ دیکھیں کامران بھائی، سارا ڈیپینڈ کرے گا آپ کی ٹیم کس طرح پرفارم کرتی ہے. ابھی جو نیوزی لینڈ سے ہماری سیریز ہے، ہوم سیریز، پھر انگلینڈ نے آنا ہے 2 T20 کھیلنے، اور پھر فائنلی سب سے مین ایونٹ ورلڈ کپ. ٹیم اگر اچھا پرفارم کرتی ہے ان ایونٹس میں، ورلڈ کپ میں اچھا شو کرتی ہے، تو رمیز کو بہت سپورٹ مل جائے گی، اور رمیز جو چیزیں کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہ پلیٹ فارم مل جائے گا کہ وہ چیزیں کر پائے گا، امپلیمنٹ کر پائے گا وہ چیزیں. لیکن اگر اس ٹیم نے پرفارم نہیں کیا تو پھر بہت پریشر آئے گا رمیز پہ. جو بھی چیئرمین آتا ہے وہ یہی سوچ کے آتا ہے کہ شاید میں چیزیں سنبھال لوں گا. لیکن کامران بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پر کرکٹ صرف سپورٹس کے طور پر نہیں لیا جاتا ہے، یہاں کرکٹ اس سے بہت زیادہ بڑھ کے ہے. تو کرٹیزم تو یہاں پر کوئی چیئرمین ایسا نہیں آیا ہے جو کرٹیزم سے بچا ہو یا جس کے ڈیسیشنز پہ ڈیبیٹ نہ ہوا ہو. ابھی رمیز نے، جیسے آپ نے بتایا، جو انہوں نے کہا پریس کانفرنس میں کہ اس ٹیم میں 1-2 پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، باقی بالکل صحیح ٹیم ہے. تو جب آپ شروعاتی اس سے کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کہہ رہی کہ اس ٹیم میں 4 سے 5 جو ہے غلط سلیکشنز ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 1-2 ہوئی ہے، تو پھر معاملہ تھوڑا سا ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہی کہ ٹیم کی پرفارمنس کیسی رہے گی. اور دوسری چیز یہ کہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کا جو پرابلم رہا ہے، ٹیلنٹ کا نہیں رہا ہے، اس چیز کا بھی نہیں رہا ہے کہ کوئی کمی ہے یہاں پر مطلب ٹیلنٹ کی، کیونکہ بہت روزانہ بچے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جو کھیل رہے ہیں کرکٹ میں انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے. یا ایشو رہا ہے میرٹ کا، میرٹ کو جو ہے بائی پاس کیا جاتا ہے سلیکشن میں. اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے، فیوریٹزم کا ایشو ہے، انٹرنل انٹریز کا ایشو ہے بورڈ کے اندر. یہ سارے چیلنجز ہیں جو رمیز کو فیس کرنے ہیں، اور رمیز کو ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن یہ بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اور آپ نے ظاہر ہے کہ اس کو بہت کور کیا ہے، فالو کیا ہے، کہ کوئی بھی سلیکشن ہو اس پہ سب کہیں کہ یہ بہترین سلیکشن ہے، سب کہیں میرٹ پر ہے، سب کہیں کہ اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، سب کہیں کہ اس میں کسی کی پسند ناپسند شامل نہیں ہے. یہ کبھی ہوا نہیں ہے. تو اگر آج بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو یہ ایک معمول کی بات ہے. ویسے نہیں کامران بھائی، یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینس اس لیے آ رہا ہے کیونکہ زیادہ جنرلی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب بھی کوئی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے، اسکواڈ سلیکٹ ہوتا ہے، اس پہ کبھی بھی 100% سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا اسپورٹس ہے، تو ہر بندے کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جیسے میں ایک ایگزامپل دوں، آصف علی کو جیسے ریکال کیا گیا ہے، وہ کوئی 39 انٹرنیشنل میچز میں اس کو ٹرائی کر کے آپ دیکھ چکے ہیں. اس کی کوئی ابھی پرفارمنس نہیں ہے. وہ کیریبین پریمیئر لیگ میں کھیل رہا تھا، ابھی وہاں بھی اس سے رنز نہیں ہوئے، اور آپ نے اس کو ایک دم سے آل آف اے سڈن بلا لیا. پھر کچھ ڈیزرونگ پلیئرس کو آپ نے باہر کر دیا، جیسے فخر زمان کو آپ نے مین 15 میں نہیں رکھا ہے، فہیم اشرف کو آپ نے باہر کیا ہے. تو اور پھر سب سے مین چیز یہ کامران بھائی، اگر یہ ٹیم صحیح ہے، میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹیم صحیح ہے تو جو چیف سلیکٹر صاحب ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں کوئی 4-5 چینلز پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ چینجز کے ناٹ بی رولڈ آؤٹ ان دس ٹیم بیفور دا ورلڈ کپ. تو پھر مطلب تو یہی ہوا ہے نا کامران بھائی کہ اگر نیوزی لینڈ میں آپ ٹرائی کر رہے ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف اگر نہیں آپ کی سیریز اچھی جاتی ہے، تو پھر آپ نے 3-4 چینجز کرنے اس ٹیم میں. تو یہ جو انسرٹنٹی ہے نا، یہ چیز جو ہے دس ہیز ٹو بی ریموو. رمیز کو ایک ایڈوانٹیج ضرور ہے، میں بالکل اس کو یہ ایج دوں گا کہ وہ ان اینڈ آؤٹ سمجھتا ہے پاکستان کرکٹ کو. اس نے ہر لیول پہ کھیلی ہوئی ہے، اس نے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا ہوا ہے، اس نے LCC ایسوسیشن کے ساتھ وہ کھیلا ہے، PCB میں پہلے رہا ہے وہ مطلب CEO. تو اس کو سب پتہ ہے پاکستان کرکٹ کی پالیٹکس کا، انٹریز کا، اور ان سائڈ آؤٹ اس کو پتہ ہے. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو مقصد وہ لے کے آیا ہے اس میں اگر وہ یہ چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرٹ، فیوریٹزم، انٹرنل انٹریگز، ان سب چیزوں کو یہ جو انہوں نے اپنا ایک ظاہر ہے کہ جب نیا ہیڈ آف اینی ڈپارٹمنٹ کو چیئرمین وغیرہ آتا ہے تو وہ اپنا ایک بڑا ایمبیشس ویژن دیتا ہے. تو انہوں نے جو یہ فرسٹ کلاس جو پلیئرز ہیں ان کے لیے 1 لاکھ روپے کی ریمونریشن جو ہے یا جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس پہ اس کا اضافہ کیا ہے. پھر سمر سیریز کی بات کی ہے، ونٹر سیزن کی بات کی ہے. یہ جو ان کے نزدیک جو کرکٹ جو اس وقت رسٹڈ ہے کمپلیٹلی، اس کو یہ جو ریجوینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ری انرجائز کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں وہ آپ کو متاثر کر رہی ہیں؟
دیکھیں ایک یہ جو فائنینشیل انسینٹیو کا یہ تو بہت اچھا کیا رمیز نے، اس لیے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کامران بھائی جو پیسہ آتا ہے نا کرکٹ بورڈ میں وہ یہ پلیئرس کی وجہ سے ہی آتا ہے، تو اگر آپ نے پلیئرس کو واپس نہیں دینا وہ پیسہ جو رمیز نے بھی کہا تو بڑی زیادتی ہے پلیئرس کے ساتھ. تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے کہ جو آپ کے ڈومیسٹک میں تقریباً کوئی 200 پلیئر جو کھیل رہا ہے اس کو 1-1 لاکھ روپے آپ نے امیڈیٹلی بڑھا دیے اس کے مطلب منتھلی ریٹرن میں، تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. دوسرا جو رمیز نے بات کی ہے کہ میں اب پلیئرس کو بورڈ آفیشل سے آگے رکھوں گا، یعنی کہ پلیئرس کو اہمیت دی جائے گی، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. تیسری چیز جو اس نے ڈومیسٹک کرکٹ کو ری اسٹرکچرنگ کی بات کی ہے انڈر 19 لیول پہ اور دوسرے لیول پہ، وہاں پر رمیز کا ایکسپیرینس بہت کام آئے گا اور رمیز کو اس چیز سے ہٹنا پڑے گا. رمیز کو چیز سمجھنی پڑے گی کہ جو ہماری کرکٹ ہے کامران بھائی وہ گراس روٹ لیول پہ وہی لوگ چلا سکتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ انوالوڈ ہے. بورڈ ڈائریکٹلی لاہور سے بیٹھ کے نہیں چلا سکتا زون 6 کو کراچی میں یا ڈویژن 2 کو راولپنڈی میں. یہ وہی لوگوں کو چلانے دینا چاہیے جو کہ وہاں کے رہنے والے ہیں اور جو وہاں پر کرکٹ کو چلاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں. تو اس معاملے میں تھوڑا سا رمیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنے پاور ڈیلیگیٹ کرتا ہے لوور لیول پہ، کیونکہ جو پچھلے بورڈ کے جو کانسٹیٹیوشن وغیرہ نے چینج کیا اس میں انہوں نے بالکل ڈائلیوٹ کر دیا تھا رولز کلبس کا اور ایسوسیشن وغیرہ کا، اور ریجن ایسوسیشن ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے گراس روٹ لیول پہ بہت جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے کرکٹ کو. تو آئی ہوپ کیونکہ رمیز خود کرکٹر رہا ہے، رمیز سمجھتا ہے ان چیزوں کو، تو رمیز یہ چیزیں کرے گا. آل ان آل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے اور ہمیں موقع دینا چاہیے رمیز راجہ کو کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ان کو دیں تاکہ دیکھیں کہ وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل ٹائم دینا چاہیے. اور میں پرسنلی آئی ایم سیٹسفائڈ کہ ایک فارمر ٹیسٹ کیپٹن کو آپ نے چانس دیا، اور وہ بھی رمیز کو، کیونکہ رمیز کا بڑا اچھا ایک کلین ریپوٹیشن ہے اور ایک ویل انٹینشنڈ آدمی ہے وہ، تو وی آل ایکسپیکٹ گڈ فرام ہم. لیکن ایک چیز یہاں بہت ضروری ہے رمیز کو سمجھنا، وہ یہ کہ دیکھیں جو عام کرکٹ فالوور ہے، جو عام کرکٹ فین ہے، اس کو کنسرن صرف ہوتا ہے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس سے، وہ انٹرنل چیزوں میں نہیں جاتا. کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل فیصلہ ہو جائے گا ایک آگے کی جو سمت ہے وہ طے ہو جائے گی نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور T20 ورلڈ کپ. یہ ایک بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے. اس پہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ ایمفیسس دینا بہت ضروری ہے کہ ٹیم اچھا پرفارم کرے. بس تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. وحید خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. انتہائی اہم ترین حکومتی پوزیشنز میں سے ایک آئندہ چند ہفتوں میں خالی ہونے والی ہے. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو اس سلسلے میں بہت اہم فیصلہ کرنا ہے. یہ معاملہ ہے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا، جن کی مدت ملازمت میں اب توسیع کی خبریں ہیں. چیئرمین نیب کے عہدے کی 4 سالہ مدت 3 ہفتے بعد 8 اکتوبر کو پوری ہو جائے گی. نیب آرڈیننس کے تحت متعلقہ قوانین کے تحت نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت اور اشتراک ضروری ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے. 4 سال قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو چیئرمین نیب تعینات کیا تھا. اس وقت مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، اپوزیشن کی لیڈرشپ پر نیب کیسز نہیں تھے، لیکن اس وقت اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف زرداری سمیت اپوزیشن کے متعدد رہنما نیب ریفرنسز میں ملزمان ہیں. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اطلاعات یہ ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف سے اس سلسلے میں صلاح مشورے کے بجائے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب قانون ہی بدل دیں گے. فی الحال موجودہ قانون میں چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن B6 کے تحت چیئرمین نیب کو 4 سالہ ناقابل توسیع مدت کے لیے تعینات کیا جائے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 2000 میں ایک ترمیم کے ذریعے اس سیکشن میں باقاعدہ نان ایکسٹینڈبل یعنی ناقابل توسیع کے الفاظ شامل کیے گئے تھے. مبینہ طور پر ایک بار پھر خبریں یہ ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی جائے گی، جس سے 75 سالہ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں مزید 4 سال توسیع کی راہ ہموار ہو جائے گی اور وہ 80 سال کی عمر تک فرائض انجام دیتے رہیں گے. جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 2000 سے 2011 تک سپریم کورٹ کے جج بھی رہے. انہوں نے بہت اہم حکومتی تحقیقات کی ذمہ داری بھی ان کی تھی. انہوں نے ایبٹ آباد کمیشن اور لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی بھی کی.
پچھلے 4 سال میں احتساب کے عمل میں یقیناً تیزی کی وجہ سے نیب پہلے سے کہیں گنا زیادہ فعال نظر آئی ہے اور 1250 سے زائد کرپشن ریفرنسز اور ہائی پروفائل ملزمان نیب کی گرفت میں آئے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال کا دعویٰ ہے کہ اکتوبر 2017 سے جون 2021 تک ان کی سربراہی میں نیب نے 533 ارب روپے ریکور بھی کیے۔ اگر نیب کا ادارہ اس وقت تقریباً مجموعی طور پر جب سے وجود میں آیا ہے 890 ارب سے زیادہ ریکوری کر چکا ہے، اور اس میں سے رقومات 90-80% جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوئی اور باقی جو متصرین ہیں ہم ان کو دیتے رہے۔ یہ کارکردگی کیسے ہوتی ہے اگر نیب اپنا کام بہتر نہ کرتا؟ 3.5 سال کی ریکوری ہے وہ 533 ارب روپے ہے۔ آپ کسی ادارے کو بتا دیں کہ 533 ارب کیا، میرا خیال ہے کہ 533 بھی شاید ریکوری نہ ہو سکی ہو۔ 533 ارب یہ نام لینا آسان، 533 ارب کی ریکوری ہوئی۔ کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ نیب نے چند ناقص کیسز کے علاوہ زیادہ تر مضبوط اور ٹھوس ریفرنسز دائر کیے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری، سابق وزراء اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت اپوزیشن رہنما نیب کیسز کے حصار میں ہیں۔ صرف جعلی بینک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں، کرپشن کیسز میں اس کا سرچشمہ ثابت ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف نیب کی کارکردگی سے بار بار مطمئن نظر آئے ہیں۔ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے۔ ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیب کی کارکردگی پر بھروسہ، اعتماد، یقیناً اپوزیشن بھڑک اٹھی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال پر عمران خان کی اعتماد کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں ممکنہ توسیع پر مسلم لیگ نون شدید اشتعال میں ہے۔ 1 مہینہ رہ گیا چیئرمین نیب کی مدت ختم ہونے میں، ابھی تک حکومت نے مشاورت شروع نہیں کی، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں قائم ہے اس سے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کا آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ ہم کسی ایسے آرڈیننس کو تسلیم نہیں کریں گے اور اسے چیلنج کریں گے۔ چیئرمین صاحب 76 سال کے ہو گئے، لیکن جو ان کی کارکردگی حکومت کے لیے بہت اچھی رہی ہے، تو اب حکومت کی کوشش ہے کہ ان کو اضافی 4 سال بھی دیے جائیں، یعنی الحمدللہ 80 سال تک اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جو نقصان پہنچایا گیا اس ملک کو اس میں مزید اضافہ بھی کریں گے۔ سینکشن کی قانون میں گنجائش نہیں ہے، اور اگر سینکشن دینے کی کوشش کی گئی وہیں سے حکومت کی نیت ظاہر ہو جائے گی۔ نیب کی کارکردگی اور ریکارڈ ریکوریز اپنی جگہ، مگر جسٹس جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں، جبکہ اس وقت ان کی عمر 75 سال سے زائد ہے، توسیع کا معاملہ ایک قانونی تنازعہ بن چکا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جسٹس جاوید اقبال بطور چیئرمین نیب الزامات اور تنازعات کی زد میں بھی نظر آئے ہیں۔ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نیب پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے بار بار الزامات لگتے رہے ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں مبینہ مس کانڈکٹ پر ریفرنس بھی زیر سماعت ہے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جھوٹی سچی کہانیوں اور اپوزیشن کی جانب سے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے الزامات کی وجہ سے تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ 2 سال قبل ایک آڈیو اور ویڈیو کلپ کی وجہ سے چیئرمین نیب پر کئی الزامات سر اٹھانے لگے۔ ان کے مبینہ آڈیو کلپ اور ویڈیو فوٹیج کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر ہوا۔ 2 ماہ قبل اس ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے چیئرمین نیب کی تقرری اور برطرفی میں سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کی تھی۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے متعلق مئی 2019 میں ایک اخبار کے مسلسل 2 کالم لکھے گئے، جن میں ان سے منسوب بڑی دلچسپ، مشکوک اور حیران کن باتیں سامنے آئی تھیں۔ جسٹس جاوید اقبال ذاتی نوعیت کے الزامات کے علاوہ بطور چیئرمین نیب بھی سیاسی حلقوں اور عدالتی سماعتوں میں موضوع تنقید بنتے رہے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے نیب کے گرفتاری کے اختیارات کا اکثر و بیشتر بے رحمانہ محاسبہ کیا جاتا ہے۔ متعدد کرپشن کیسز میں نیب کے تفتیش کاروں اور پروسیکیوٹرز کی کھچائی تو لگتا ہے معمول کا عمل ہے۔ ناقص تفتیش اور شکستہ حال کیسز اکثر نیب کو سوالات کے کٹہرے میں لے آتے ہیں۔ ایک حالیہ کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین نیب تو خود سپریم کورٹ کے سابق جج رہے ہیں۔ نیب میں موجود افسران بڑے بڑے فراڈ کر رہے ہیں اور چیئرمین نیب خاموش ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نیب کیا کر رہا ہے، نیب سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین نیب کس اتھارٹی کے تحت ملزمان کی گرفتاری سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔
جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں نیب کی کارکردگی اور دوسری جانب ان سے منسلکہ مبینہ الزامات کے علاوہ حکومت کو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانونی جواز اور طریقہ کار بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اس سال 15 فروری کو حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر کی مدت ملازمت میں بھی 3 سال کی توسیع کر دی تھی۔ یہ بھی ایک غیر معمولی عمل تھا جس پر قانونی حلقوں میں بحث شروع ہوئی تھی، کیونکہ نیب آرڈیننس کے سیکشن 8 میں پروسیکیوٹر جنرل کی 3 سالہ مدت ملازمت میں بھی توسیع کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی دوبارہ تعیناتی کا ذکر ہے۔ اس بہت اہم فیصلہ سازی کے عمل میں حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، قانون آئین اس سلسلے میں کیا راستے فراہم کرتا ہے، اور یہ کلیدی فیصلے جب ہوگا تو اس پر حکومت کے سامنے کیا معاملات رہیں گے، یہ سب ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر قانون پاکستان کے نامور سیریل قانوندان بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت اہم معاملہ ہے، 8 اکتوبر کو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہوگا۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اب حکومت اور وزیر اعظم پہ لازم ہے کہ وہ فوری طور پہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت شروع کر دیں، جیسا کہ قانون فراہم کرتا ہے راستہ، اور کیونکہ 8 اکتوبر تو اب زیادہ دور نہیں ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سٹیپس لیے جائیں گے، تاکہ یہ تو اب فیکٹ ہے، ریالٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو جیسے آپ نے خود فرمایا ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے فرینکلی سپیکنگ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے۔ کوئی ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی کہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر تو حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے، اور کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے جسٹس جاوید اقبال کی، ان دا سینس کہ اپرائٹ آدمی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ نیچرلی اپوزیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ بات کر بھی سکتی ہے، کرتی بھی ہے۔ یہ ایک ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں، پرائم منسٹر کے درمیان، میرے درمیان، اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہمارے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے، اور اس میں میرے خیال میں بہت جلد ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن آبویسلی یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے۔ تو اچھی پرفارمنس پہ بیرسٹر صاحب پھر تو کوئی بھی مدت ملازمت جو ہے وہ پھر ختم تو ہوگی نہیں، کیونکہ اچھی پرفارمنس تو ضروری ہوتی ہے نا کسی بھی عہدے پہ فائز شخص کے لیے۔ تو اس طرح تو ابھی ہم بہت سارے عہدے اگلے 1 سال کے اندر خالی ہوں گے، اور بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے، تو پھر یہ تو پھر ایک طریقہ کار جو ہے، پھر یہ تو مسلمہ طریقہ کار ہو جائے گا کہ پھر جس کی مدت ملازمت پوری ہو تو اس کو پھر رخصت نہ کیا جائے۔ میری اپنی ٹیک یہ ہے کامران صاحب، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے لائر آپ کے سامنے میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی پلیز اس کو سوچئے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس قوم کا ایک ضمیر ہیں، ایک آپ کی طرح کا اپرائٹ صحافی جس طرح آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے گزارش کروں، اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل قدغن نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک کوئی جج ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، اور اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن ہوتی ہے ایج کی، تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو ریٹائرمنٹ لینا پڑتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے نا، جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس سلیم اختر اور جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس اجمل میاں کیا زبردست جج تھے، لیکن نیچرلی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی۔ اگر تو ایسی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی بہترین شخص ہے جو پرفارم کر رہا ہے اور وہ آگے بھی پرفارم کرنا چاہتا ہے، تو جنرلی اسپیکنگ میں صرف جسٹس جاوید اقبال کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی آپ کو کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کوئی اس میں باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے اگر باقی قانونی تقاضے پورے ہو جائیں۔ مگر دیکھیے نا، جب قانون میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناقابل توسیع، نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے،
تو اس میں تو اب یہ ہم بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قانون صاف کہہ رہا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل 4 سالہ مدت ملازمت، ختم ہو گئی بات. تو ہم اس پہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ یہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل، کیونکہ یہ اوریجنلی نہیں تھا، جو اوریجنلی یہ بنایا گیا تھا نیب کا قانون، تو یہ اوریجنلی نہیں تھا. اگر کسی طرح یہ اومٹ ہو جائے یا ڈیلیٹ ہو جائے یا اور اس قسم کا کوئی اس کے اندر الفاظ آ جائیں جس سے جسٹس جاوید اقبال انیبل ہو سکتے ہوں، اور یہ بالکل جو آپ ڈسکشن ابھی جو میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا دوبارہ فریش ٹینیور ان کا ہوگا. ابھی ایسی کوئی فائنل بات نہیں ہے، لیکن ڈسکشن ضرور ہے. اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت اور عمران خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں. تو نیچرلی اگر کوئی اس قسم کا ہرڈل ہوگا اور یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی کوئی قانونی امینڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اور پھر دوسرے کینڈیڈیٹس رن میں ہوں گے، اور اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے نہیں جی ان کو بھی ہم اسیس کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جسٹس جاوید اقبال بھی اور دوسرے حضرات جو ہیں، یہ تو حکومت کے پاس کلی تنہا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھے اور جو ہے وہ تنہا فیصلہ کرے. یہ تو قانون میں جہاں یہ لکھا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، ناقابل توسیع ہے 4 سالہ مدت، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سلیکشن کیسے ہوگا، اور جیسے ہوتا آیا ہے ہمیشہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی گورنمنٹ مل کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. قانون اس بارے میں بھی بالکل صحیح ہے، اس میں آپ نے کبھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا ذکر ہی نہیں کیا. جو موجودہ قانون ہے اس میں نہ توسیع کی گنجائش ہے اور نہ ہی تنہا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھیں. میں آپ کو پھر تھوڑا سا مجھے آپ کے سامنے رکھنے دیں کامران صاحب، کیونکہ یہ آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا پوری بات مکمل کرنے کی. سر ایسا ہے کہ یہ جس شق کا آپ نے بھی حوالہ دیا 6B کی ہم بات کر رہے ہیں، 6B1 کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر لفظ ایسا نہیں ہے کہ بائی کنسینٹ، جیسے الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تو کنسینٹ سے ہوتی ہیں، یہاں کنسینٹ نہیں ہے، یہاں ہے کنسلٹیشن. تو وہ کنسلٹیشن پوری ہونی چاہیے، یعنی عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں پوری بھرپور کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ ایک نہیں متعدد فیصلے دے چکی ہے کہ کنسلٹیشن کا یہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے. تو ایک تو وہ کنسلٹیشن بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو یہ لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل، سپوزنگ یہ نان ایکسٹینڈیبل ورڈ جو ہے وہ کسی امینڈمنٹ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اومٹ ہو جاتا ہے یا اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے، تو پھر تو کوئی قطعاً نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور سوچنے پر بھی پابندی ہے، وہ شاید درست نہیں ہے. تو جو مشورہ کرنا ہے، جو کہ جس کے لیے آپ نے کہا کہ لکھا ہے کنسلٹیشن، وہ تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے نا، وہ تو ایک ہونی ہے نا سیر حاصل کنسلٹیشن. صحیح کیا جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اگر اس قانون میں کنسلٹیشن کی شق کو امینڈ نہ کیا جائے تو پھر کنسلٹیشن بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے اندر یہ شق کنسلٹیشن والی رہتی ہے تو بالکل کنسلٹیشن ہوگا. گویا کہ کوئی اس میں دو باتیں نہیں، کوئی دو رائے نہیں. گویا کہ دو لفظ اگر تحلیل ہو جائیں، نان ایکسٹینڈیبل اور کنسلٹیشن، اگر یہ دو الفاظ اس میں سے تحلیل ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم تنہا جو ہے وہ نیا نیب چیئرمین لگا سکتے ہیں یا جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، اور وہ جو قانون میں تبدیلی کا ذریعہ ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. آرڈیننس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم عمران خان نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم خالد مقبول صدیقی صاحب نے نہیں بنائی. 18ویں ترمیم جن حضرات نے بنائی، پیپلز پارٹی نے بنائی، نواز شریف صاحب نے بنائی، انہوں نے آرٹیکل 89 کو مروج رکھا. آرٹیکل 89 ہے آرڈیننس، تو ڈیلیٹ کر دیتے.
اچھا لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریورس کروں جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہا ہے نا. دیکھیے ورڈ ہے کنسلٹیشن. کنسلٹیشن کا مطلب کنسنسس نہیں ہے. تو کنسلٹیشن بھی جو پیرایا سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے حساب سے بھرپور کنسلٹیشن ہونا چاہیے, اور اگر یہ لفظ رکھا جائے گا تو بھرپور کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ کہنا کہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل یا کنسلٹیشن وہ رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا, آرڈیننس آئے گا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے گا, ابھی آئی تھنک تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میرے خیال میں یہ ہفتے بھر میں کوئی لیکن ایک اور ابھی عمل کیا, یقیناً آپ کا بڑا فعال اس میں کردار تھا, جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے, ان کو توسیع دی گئی. ان کے لیے بھی یہ ممانعت تھی کہ ان کے عہدے میں توسیع نہیں ہو سکتی, وہ توسیع کی گئی. اس کے لیے آرڈیننس, وہ اتنے غیر معمولی شخصیت ہیں, اتنی غیر معمولی ان کی صلاحیتیں ہیں کہ ان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 6 سالہ جو ہے ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھا دی گئی. اور وہ جو آرڈیننس کی مدت ہے بیر صاحب وہ تو ختم ہو گئی ہے نا, مگر ان کی مدت ختم نہیں ہوئی. اس کی میں اب آپ کو اس کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب میں آج تک جتنے پروسیکیوٹر جنرل آئے ہیں, جسٹس اصغر حیدر صاحب از ڈیسائیڈڈلی دا بیسٹ ایور پروسیکیوٹر جنرل. ان کی ایمانداری میں, ان کی کمپٹنس میں, ایون ایز اے ہائی کورٹ جج بڑے زبردست جج تھے. تو یہ تو کامران صاحب اگر کوئی آدمی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا, ہمارے پاس شخصیات نہیں ہے, نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر, نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر جنرل کی جگہ کوئی شخص ایسا اویلیبل ہے, نہ ہمارے پاس چیئرمین نیب کے پاس. بڑا قلت پڑ گئی ہے بیرسٹر صاحب پاکستان میں اس لیول کے اہل لوگوں کی. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں. نہیں کامران صاحب آپ ہلکا سا ٹونٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل میں بھاری ٹونٹ کر رہا ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو آئی تھنک وی بین ٹوگیدر, اور مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں. لیکن نہیں, بالکل نہیں. پاکستان میں دیکھیے اچھے لوگ ہیں, اور آپ کو اگر میں بتاؤں کہ پاکستان میں اگر جب یہ اصغر حیدر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو یہ فرسٹ آف آل ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اصغر حیدر صاحب تو بالکل ایکسٹینشن یہ لینا نہیں چاہتے تھے. اصغر حیدر صاحب تو مطلب وہ تو بڑا زبردستی ان کو روکنا پڑا. اصغر حیدر صاحب کو کیسے وہ کام کریں گے جن کو آپ نے زبردستی کام پہ مجبور کیا ہے؟ اب کیسے ہوگا ان کو زبردستی, بیچارے جا رہے تھے, آپ نے زبردستی, تو وہ زبردستی تو پھر وہ کارکردگی تو نہیں کر پائیں گے نا, یہ تو بڑی ایک مشکل ہو جائے گی. نہیں کامران صاحب دیکھیے آپ پھر اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے سچ تو بولوں گا یا نہیں بولوں گا, فیکٹس رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا. نہیں دیکھیے 3-4 ایسے لوگ تھے جس کو گورنمنٹ پروسیکیوٹر جنرل لگانا چاہتی تھی, اور بڑے قابل اہل لوگ تھے. ان سے پوچھا گیا, بڑا ان سے بات بھی کی گئی. ایک آدمی نے تو کہا اچھا جی سوچ کے بتاتے ہیں. پھر ان دی اینڈ جو 3-4 لوگ جن کو میرے ذہن میں بھی تھے, اور عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں تھے, اور شہزاد اکبر کے بھی ذہن میں تھے, اور ان دی اینڈ پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے دے ایکسکیوز دیم سیلوز. پھر اصغر حیدر صاحب مان نہیں رہے تھے. اصغر حیدر صاحب سے پھر گزارش کی گئی. اصغر حیدر صاحب نے پھر اس کو 2 دن لیا, سوچ کے پھر بتایا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اصغر حیدر واز رننگ آفٹر دس جاب. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ آرڈیننس لیپس کر گیا ہے, اس کا سمپل جواب ہے آرٹیکل 264. آرٹیکل 264 میں نے نہیں بنایا, آرٹیکل 264 بھٹو صاحب نے بنایا. آرٹیکل 264 کو 18ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا رضا ربانی اور ان کی ٹیم میں. 264 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے تحت کوئی شخص جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے یا آرڈر پاس ہو جائے تو وہ لیپس نہیں کرتا آرڈیننس کے لیپس کے ساتھ. بہرحال یہ ابھی پارلیمنٹ میں 264 اپلائی ہو سکتا ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں, شاید ہو سکتا ہوگا, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے. اصغر حیدر صاحب میں پروسیکیوٹر جنرل میں تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین نیب میں بھی پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا, نہ کنسلٹیشن کی ہمارا ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت, نہ کوئی وہ کرنے کی نہیں. کنسلٹیشن
نہیں کامران صاحب کنسلٹیشن ہوگی, آپ دیکھیے گا کنسلٹیشن اس میں بالکل ہوگی چیئرمین نیب میں, مجھے لگتا یہ ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو زیادہ میں امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے آپ کے اس پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے اصغر حیدر صاحب والا ہو یا چیئرمین نیب والا ہو, چاہے وہ جو بھی چیئرمین نیب ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آرڈیننس تو ہے لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا. کتنے دن میں نیب کوئی بھی آرڈیننس ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ قانونی صورتحال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آرڈیننس آتا ہے کوئی چیئرمین نیب کے حوالے سے تو حکومت کو کب تک پارلیمنٹ سے قانون پاس کرانا ہوگا اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں وہ ایک دفعہ آرڈیننس ہوتا ہے 4 مہینے پلس 4 months, 4+4 ہے 8 مہینے. جیسے اس سے پہلے آپ نیب میں اچھا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے بر صاحب, یہ نیب میں جو اصلاحات ہونی ہیں جو کہ ایک بار آئیں بھی اور وہ ہماری نظروں کے سامنے, وہ آرڈیننس بھی تحلیل ہو گیا, وہ غائب ہو گئی, وہ اصلاحات کہاں چلی گئی؟ یہ شخصیات تو موجود ہیں اور وہ جو بار بار جن اصلاحات کا ذکر ہوا وہ کہاں چلی گئی؟ اور اگر کسی اتنی بڑی فیصلہ کر سکتی حکومت تو وہ اصلاحات کیوں نہیں کر سکتی ہے وداؤٹ اپوزیشن؟ کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. میں ایکچولی آپ کا آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی یہاں ڈسکس کیا. اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ چل رہا تھا تو یہ کتنے مراحل سے میں بھی گزرا, کتنے ڈرافٹس, کم سے کم وہ جو ڈرافٹ فائنلی آیا تھا کم سے کم اس کے 100 ڈرافٹس بنائے ہوں گے منیمم, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے کنسلٹیشن کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ایک خاص ٹیک ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, ان کو کنونس کرنا. پھر ہماری اپوزیشن بڑے اچھے پیارے لوگ ہیں, میرے دل کے بڑے قریب ہیں, وہ شاید یہ سمجھے کہ گورنمنٹ کی یہ کوئی ویکنس ہے. میں ان سے کہتا رہا, آپ ایک ایک سے حلفیہ پوچھیں, میں ان سے کہتا رہا کہ دیکھیے اس کو کر دیجئے, اس پہ اگری کر لیں, اور وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں آپ ہم اتنے اور 34 یا 35 امینڈمنٹ تھے یا 38 تھے وہ بھی کریں گے تو ہم یہ کریں گے. پھر رزلٹ یہ ہوا کہ ہر چیز ایکسپائر کر گئی. آج وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی, لیکن بہرحال گورنمنٹ کا کوئی ایگو نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر کا ایگو ہے نہ لا منسٹر کا ایگو ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا. وہ شاید اس طرح نہ آئے لیکن اس سے ملتے جلتے امینڈمنٹس پہ بڑا تھریڈ بیک کام ہو رہا ہے. اس پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ دیا ہے, شہزاد اکبر نے بھی دیا ہے, اور پھر یہ میری ٹیبل پہ آیا ہوا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فائنل کنسلٹیشنز جو ہیں وہ نیچرلی وہ یہ کمیٹی ہے, ان آفیشیل کمیٹی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ہم 4-5 لوگ ہیں, اور پھر ان دی اینڈ وہ میرے ہی ٹیبل سے ہو کے جائے گا, ساری چیزیں ہوگی. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ ایسی چیز کی جائے جس سے نیب کے دانت تو ختم نہ ہو لیکن نیب کا ابیوز ختم ہو جائے. بزنس مین کو چھوٹ دے دی جائے, بزنس مین کو پکڑا نہ جائے انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسا کوئی گورنمنٹ کا فراڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, اور جو دوسرے ادارے ہیں FBR ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں. تو جا اسی طرف رہا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم, وفاقی وزیر قانون. بہت اہم کلیدی مسائل, چیئرمین نیب کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, نیب کے حوالے سے بہت اہم سوالوں کے جواب دے رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پاک امریکہ تعلقات میں ایک نیا سفر شروع ہونا ہے. ایک نئے دوراہے پر یہ تعلقات پہنچ گئے ہیں. یہ ابھی مثالی تعلقات نہیں ہے, اس میں اب بھی سرد مہری برقرار ہے. امریکی وزیر خارجہ نے اس حوالے سے بات کی ہے, یہ ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. 20 سالہ افغان جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ ایک مخمصے کا شکار ہے. وہ اپنی حکمت عملی کی کوتاہیوں اور کامیابیوں کا موازنہ کر رہا ہے. پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے وہ اثر نو جائزہ لے رہا ہے اور مستقبل میں افغانستان کے حوالے سے لاہ عمل تشکیل دیا جا رہا ہے. گویا پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات نئے دوراہے پر ہیں. کل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کانگریس ہیئرنگ کے دوران خطے میں امریکی پالیسی کے خد و خال بتائے اور پاکستان سے طالبان کو فوری تسلیم نہ کرنے کی درخواست کی. اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں پچھلے 20 سال اور مستقبل میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لے رہا ہے. انہوں نے پاکستان پر طالبان اور حقانیوں کو پناہ دینے کا دعویٰ کیا, لیکن ساتھ یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی بھرپور مدد کی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس کے ساتھ ہی پاکستان سے درخواست کی کہ جب تک طالبان بین الاقوامی برادری کے مطالبات پورے نہیں کرتے انہیں قانونی حیثیت دینے سے انکار کرے.
یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں طالبان حکومت کو فی الحال تسلیم کرنے سے بھی گریزہ ہیں، لیکن یہ حقیقت بھی مانتے ہیں کہ افغانستان میں کسی نئے بحران کو روکنے کے لیے دنیا کو طالبان سے رابطے برقرار رکھنے ہوں گے۔ امریکہ پاکستان تعلقات ایک بار پھر ایک نئے سفر کے آغاز میں دو راہے پہ کھڑے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات اور اس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں واشنگٹن میں اس سلسلے میں کیا خیال سوچ ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی ڈان کے بیورو چیف ہیں واشنگٹن میں جناب انور اقبال۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا یہ کہنا درست ہے کہ اب جبکہ افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو چکا ہے، امریکہ پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور فی الحال یہ ایک دو راہے پہ کھڑے ہیں دونوں ملک، خاص طور پہ امریکہ کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پاکستان اور امریکہ ایک دفعہ پھر ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 9/11 کے بعد سے کئی دفعہ ایسا ہوا۔ پہلی دفعہ جب انہوں نے امریکہ نے کوئی تنازعات کیے تھے ڈاکٹر AQ خان پر، اور اس حوالے سے خبریں آئی تھیں، پھر اسامہ بن لادن والا جب واقعہ ہوا ایبٹ آباد میں اس کے بعد، اور اب ایک نئی صورتحال ہے۔ یہ صورتحال ذرا مختلف ہے، مختلف اس لحاظ سے ہے کہ یہاں دو اہم چیزیں ہوئی ہیں جس میں امریکہ میں بڑا ریاکشن ہوا ہے۔ ایک تو امریکہ نے اپنی افواج وہاں سے نکالی، اور دوسرا یہ کہ ان کی توقع کے برخلاف طالبان اچانک کابل، نہ صرف کابل بلکہ پورے افغانستان پر چھا گئے، اور ان دونوں باتوں کو یہاں بڑی ناپسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو مختلف قسم کے انالیسز آ رہے ہیں، ان میں سرکاری بھی ہیں، غیر سرکاری بھی، یعنی حکومت بھی یہی کہتی ہے، NGOs بھی یہی کہتے ہیں، میڈیا میں بھی بہت لوگ یہی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان جو 20 سال تک سروائیو کیا طالبان نے، اور پھر جس طرح سروائیو کرنے کے بعد ایک وہ کم بیک کیا، وہ پاکستان کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ اگر پاکستان ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ نہ کرتا، اور پناہ گاہوں سے مراد اس میں صرف یہی نہیں کہ کوئی آپ نے فوجی ٹریننگ دی یا لا کے ان کو وہ کیا، وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ حاصل تھی بھاگ کے چلے جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، اپنا علاج کرواتے تھے، فیملیاں وہاں ان کو رہتی تھیں، اور جب پھر موقع ملتا تھا واپس آ جاتے تھے۔ تو اگر ان کے پاس اس طرح کی پناہ گاہ نہ ہوتی تو طالبان یہ اس طرح کم بیک نہیں کر سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں کی جو انخلا ہے امریکہ کا وہاں سے، اس کو امریکہ میں تھنک ٹینک اور میڈیا خاص طور پہ امریکہ کی شکست کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑے کھلے الفاظ میں میڈیا میں بھی کہا جا رہا ہے، تھنک ٹینک میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے دونوں مقاصد میں، لیکن لوکنگ فارورڈ بلڈنگ میں بھی ہم ناکام ہو گئے، اور ہم یہ موجودہ جو حالات ہیں وہ اپنے سامنے، کل آپ نے سیکٹری بلنکن کی بات سنی ہے، اس میں وہ ہر جملے کو دوسرے جملے سے بیلنس کر رہے ہیں کہ کیا منفی چیز اٹیچ رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور کیا اس کا پازیٹیو رول رہا ہے، اور گوئنگ فارورڈ بھی وہ اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک تو ڈیفینیٹلی تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک آگے کا سفر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک امید بھی ہے یا توقعات بھی ہیں امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے، اور یقیناً پاکستان کی بھی افغانستان کے حوالے سے۔ اب تو یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس نئی حقیقت میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ امریکہ کے لیے کتنا اہم ہے؟ کسی بھی اسٹیج پہ امریکہ نے نہیں سوچا، گرچہ انڈین میڈیا میں خاص طور پہ یہ بار بار اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن امریکی کبھی بھی نہیں سوچتے پاکستان سے تعلقات منقطع کرنے کی۔ تعلقات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، گرمی سردی آتی رہتی ہے، ایک دفعہ پھر ایک ایسے اسٹیج سے گزر رہے ہیں جس میں تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اسی بیان میں صدر کلنٹن نے خود صدر کلنٹن کہہ رہا ہوں سیکٹری بلنکن نے خود وضاحت کی پاکستان کے موقف کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایسا کرتا تو ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کنسرنز ہیں ہندوستان کے حوالے سے، وہ ہندوستان کا جو رول ہے افغانستان میں اس کے حوالے سے اس کے کنسرنز ہیں، اور کنسرنز کی وجہ سے وہ افغانستان میں اس نے ایک مخصوص رویہ رکھا ہے۔ تو وہ یہ یعنی یہ کہتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں توقع ہے
मुस्तकबिल में पाकिस्तान कम अज़ कम इस बात को यकीनी बनाएगा कि तालिबान की जो हुकूमत है बन गई है, वो जो है उन्होंने जो तालिबान ने जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट्स की थी, उनको पूरा करेंगे और उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। माजी में पाक अमेरिका के ताल्लुकात रहे हैं जिस तरह के भी थे, और अब जो इस वक्त की जो सूरत हाल है जिसके दौरान हम एक बहुत ही इंटेंस इंटरेक्शन देख रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस हो, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं, इसके अलावा 3 हफ्ते में 2 बार CIA चीफ पाकिस्तान आए हैं। यकीनन एक बहुत अहम सलाह मशवरा बातचीत चल रही है। पाक अमेरिका ताल्लुकात अब जबकि अफ़गानिस्तान की जो अमरीकी इन्वॉल्वमेंट थी या जो फ़ौजों की वहाँ प्रेजेंस थी वो तो माजी बन गया, ये ताल्लुकात पाक अमेरिका ताल्लुकात इस नई खित्ते में आपको बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, मजबूत होते नज़र आ रहे हैं, पहले जैसे नज़र आते हैं, या मज़ीद कशीदा होते नज़र आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त एक बहुत नाजुक और दिलचस्प मरहले से गुजरेंगे, क्योंकि अमेरिका के सामने कई जो है बड़े मसाइल हैं जिनके हवाले से वो पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को देखता है। पहले अब तक यानी और अब तक है भी शायद, अब तक अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखा जाता था, और पाकिस्तान बार बार कहता भी था कि आप हमें अफ़गानिस्तान के अंदर लगा कर ना देखें, लेकिन वो देखते थे। अब है विड्रॉल की, उसके बाद जो दूसरा मरहला होगा उसमें जो चीन से अमेरिका के ताल्लुकात जैसे भी होंगे, कितने कशीदा होते हैं, कितने बेहतर होते हैं, उसका असर पड़ेगा, उन ताल्लुकात का असर पड़ेगा पाकिस्तान से ताल्लुकात पर, और फिर भारत के साथ जो अमेरिका की कुर्बत है उसका भी असर पड़ेगा। उसमें एक अब तक ये लग रहा था कि भारत से कुर्बत बहुत ज़्यादा है और है भी, और बढ़ रही है और चीन से कशीदगी हो रही है, लेकिन साथ साथ अब एक एहसास वाशिंगटन में ये भी हो रहा है कि भारत जो है अमेरिका की सारी ख्वाहिशात को उस तरह पूरी नहीं करेगा जिस तरह पाकिस्तान करता रहा है, क्योंकि भारत अपने मफादात के मुताबिक चलता है और चीन से कोई भारत बड़ी लड़ाई भी मोल नहीं लेगा। तो फिर अब वाशिंगटन में मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा वो इस बात का एहसास होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, जैसे खुद ये जो बाइडेन ने जब नायब सदर थे तो इन्होंने साबिक अफगान सदर हामिद कारज़ई से कहा था, जब उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान से ताल्लुकात तोड़ लें और अफगानिस्तान से सवार करें, तो उन्हें कहा था कि नहीं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बल्कि अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा अहम मुल्क है। तो वो एहसास मौजूद है और मैं समझता हूँ कि एक नई कशीदगी के बाद ताल्लुकात में फिर बेहतरी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल हमारे साथ वाशिंगटन से मौजूद थे। अमेरिका में अब खोज लग रहा है, असबाब तलाश किए जा रहे हैं। 20 साल जंग और उसके बाद ये शिकस्त, असबाब क्या है? एक अहम चीज़ सामने आई है कि इस दौरान अमेरिका $30 करोड़ हर रोज़ 20 साल तक अफ़गानिस्तान में झोंकता रहा और हाथ में शिकस्त आई और नाकामियाँ आईं और हज़ारों अमवात आईं। इसका अहवाल आपको देते हैं छोटे से वक्फे के बाद। 9/11 के दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा और उसामा बिन लादेन का ताक़ुब करते हुए अफ़गानिस्तान में यलगार की थी, लेकिन 20 साल के जंग व जदल का नतीजा सिर्फ नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान, जानी नुकसानात और नाकाबिल तलाफ़ी माली खसारों की सूरत में सामने आया है। 20 बरसों के 7,300 दिन अमेरिका रोज़ाना औसतन $30 करोड़ अफ़गानिस्तान में झोंकता रहा और बिलाखिर $2313 अरब अफ़गान जंग की नज़र कर दिए। अमेरिका ही की ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहकीकाती रिपोर्ट ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी अखराजात, नुकसानात और डॉलर से फ़ायदा उठाने वालों की कलई खोली है। 20 साल जंग में 4 करोड़ अफ़गान बाशिंदों पर फ़ीकस $50,000 यानी 80 लाख रुपए अमेरिका को बर्दाश्त करने पड़े, जबकि मुसलसल 2 दहाइयों तक डॉलर की बरसात ने अफ़गानिस्तान में करप्शन की ऐसी आबियारी की कि अल्लाह की पनाह। 20 साल में अफ़गानिस्तान में अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स अरबपति और मुतरजिम यानी कि इंटरप्रेटर्स करोड़पति बन चुके हैं। कई मुतरजिम दिफाई ठेकेदार बन चुके हैं। अब अमेरिका ने अपनी इस तारीखी शिकस्त के असबाब जमा करना शुरू कर दिए हैं और इसके लिए बाकायदा खोज हो रही है। कल अमरीकी कांग्रेस में वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। रुकने कांग्रेस ब्रायन मास ने मालूम किया कि कहाँ गई जदीद हथियारों से आला तरबियत याफ्ता और महंगी तरीन अफ़गान फ़ौज।
انہوں نے نکتہ اٹھایا کہ کیا بائیڈن نے بزدل اور بھگوڑے افغان صدر کے ساتھ مل کر امریکہ کو گمراہ کیا۔ امریکی واچ ڈاگ سیگار کو انٹرویو میں افغانستان میں 2 مرتبہ امریکی سفیر رہنے والے ریان کروکر نے 9/11 کے بعد کی کرپشن کو امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی قرار دیا ہے۔ براؤن یونیورسٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیکس دہندگان افغان فوجیوں کو سالانہ $75 کروڑ یعنی 120 ارب روپے تنخواہ دیتے رہے، لیکن طالبان کے سامنے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ یہ کہانی ہے امریکہ کی 20 سالہ جنگ کی، جس میں ہر روز وہ $30 کروڑ جھونکتا رہا۔ اموات، زخمی ہونے والوں کی، امریکیوں کی، مغربی فوجیوں کی، افغانوں کی، وہ علیحدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ خبر کی دنیا